मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ के अलावा किसी और रिश्ते का तसव्वुर तक नहीं था। अम्मा ने अकेले ही मुझे पाला था और पढ़ाया था। मैं जब इस लायक हुआ था कि माँ के दुख-सुख बाँट सकूँ, तभी से मैंने दोबारा अम्मा से पूछा था कि मेरे वालिद ने उन्हें किस गुनाह की इतनी बड़ी सज़ा दी थी, जो अम्मा को यूं दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। लेकिन मेरी माँ इतनी ज़्यादा सब्र वाली औरत थी कि अपना वफ़ादार बीवी होने का फ़र्ज़ निभाते-निभाते ये तक भूल गई कि उसने कितने साल इन अज़ियतों की नज़र कर दिए थे। बचपन में तो मुझे कई बार ये ख़्याल आया कि वालिद साहब कहाँ पर होंगे, उनका ख़ानदान और रिश्तेदार कहाँ होंगे, लेकिन अम्मा ने हमेशा ही मेरा मुँह एकदम से बंद करवाया था। जैसे-जैसे बचपन के दिन गुज़र रहे थे, मुझे समझ आने लगी थी कि खुद भी उनका पता लगाया जा सकता है, क्योंकि अम्मा के पास अब्बा की और उनकी शादी की तस्वीर, उनका अपना निकाहनामा और अब्बा का शनाख्ती कार्ड भी मौजूद था, जिन पर उनका नाम, पता सब कुछ ही मौजूद था। और मैं फिर एक दिन अम्मा के उस पुराने संदूक से वो तस्वीरें और कार्ड लेकर उसी जगह पहुंचा था जहां मेरे बाप ने अम्मा से शादी करके उन्हें जिंदगी भर जालिम माशरे के रहमो करम पर अकेला छोड़ दिया था। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ये जानकर ना रही थी कि उनका पूरा खानदान सालों पहले ये घर, शहर और मुल्क भी छोड़कर जा चुके थे। उस वक्त अब्बा ने अम्मा को भी तलाक दे दी थी, लेकिन फिर वो खुद भी ज्यादा साल जिंदा न रह सके थे। अब्बा का कोई भाई वगैरह भी ना था। उनके बाद उनके वालिदैन भी शायद गुजर हो चुके थे। मैंने उनके बारे में जानने की ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली थी, क्योंकि उन्होंने भी कभी मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनने दिया था। इसलिए शायद अम्मा मुझे इन सब बातों से अनजान रखना चाहती थी। मोहल्ले वालों से सुना था कि वालिद ने फिर बाहर जाकर किसी गोरी से शादी भी कर ली थी और उनकी औलाद भी वहीं पली बड़ी थी, जो उनके बाद बस अपनी माँ तक ही रही थी। भला उन लोगों को क्या लेना देना था अब्बा के पिछले खानदान या रिश्तों से। अब मुझे भी समझ लग गई थी कि अम्मा ने ठीक ही किया था मुझे इन बातों से अनजान रखकर, क्योंकि मेरी पहुंच से वो सब बहुत दूर थे। और वालिद के बारे में जानने की मेरी चाह ने भी उसी वक्त दम तोड़ दिया था जब मैं उनकी हकीकत मालूम कर चुका था। मेरे दिल से अब वो बोझ उतर चुका था और मैं अपना सब कुछ अपनी माँ को ही समझने लगा था। माँ के बाद जो मेरे दिल के सबसे करीब थी वो नौरीन थी। मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी जिसके साथ मैंने बेतहाशा मोहब्बत की थी। वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और उसके अलावा मेरा कोई दोस्त न था। इस दोस्ती ने कब मोहब्बत का रूप ले लिया था हम दोनों को पता ही न चला था। इतना वक्त साथ गुजारते, कब हम दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी कि पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद भी जुदा रहना अब हम दोनों के लिए नामुमकिन हो गया था। नौरीन की आंखों में हमेशा ही बड़े बड़े ख्वाब हुआ करते थे। वो मेरे साथ जिंदगी गुजारने के सुहाने ख्वाब सजाने लगी थी। वो भी मेरी तरह किसी अमीर कबीर खानदान से नहीं थी, इसलिए हमेशा ही मुझे खूब मेहनत करने और तरक्की करने के लिए कहती। वो चाहती थी कि उसने अपनी जिंदगी में जो जो कमियां देखी हैं मैं वो सब पूरी कर दूं, और मैंने भी उससे वादा किया था कि उसकी खातिर चांद भी जमीन पर लाना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा। मैं उसके अपने ख्वाब आंखों में लिए उन्हें पूरा करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कामयाबी फिर कुर्बानियां भी मांगती है। मुझे पहले पहल बहुत ज्यादा धक्के खाने पड़े थे और फिर ये सब देखकर नौरीन ने भी हिम्मत हार ली थी, जबकि मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी हिम्मत बनेगी। फिर एक रोज वो मिलने आई तो उसकी सूरत देखकर ही उसके दिल का हाल पता चल रहा था। वो बहुत बुझी बुझी सी थी। मैंने वजह पूछी तो वो रोते हुए बोली थी कि मेरा रिश्ता आया है। मैं ये बात सुनते ही उस पर भड़क उठा था कि तुम ये बात अपने लबों पर भी क्यों लाई। तो वो बोल पड़ी कि मैं अपने वालिदैन को नहीं रोक सकती। मैंने पूछा क्यों, तो आगे से उसका जवाब मुझे मायूस कर गया। वो बोली कि रिश्ता अच्छा है, वो लोग खाते पीते घर के हैं, अब इनकार की कोई सूरत नहीं बनती क्योंकि वालिदैन हाँ कर बैठे हैं। मैंने पूछा कि तुम्हारी कोई मर्जी नहीं चलनी। फिर तो वो बोली कि मेरी मर्जी भी शामिल है। मुझे नहीं लगता कि तुम अगले 15 साल तक भी इस मकाम तक पहुंच पाओगे और मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, न कि घुट घुट कर गुजारना। वो मुझे मायूसी के भून में अकेला छोड़कर जा चुकी थी और मेरी जिंदगी में सिवाय अंधेरे की कुछ भी नहीं बचा था। कोई कैसे इतना मतलब परस्त हो सकता है, ये सोचकर मैं टूटने लगा था। वही तो सहारा थी मेरे अकेलेपन का, जिसके सहारे मैंने अपने बाप तक की कमी को भुला दिया था। लेकिन वो अमीर लड़के के पीछे भागी थी। मुझे उसके जाने का गम तो बहुत था, लेकिन मुझे ज्यादा गम इस बात का था जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर जा रही थी, और वो वजह भी पैसा। वो महज पैसे के लिए मुझे छोड़कर जा रही थी। वो इतनी मफाद परस्त थी, मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था, मगर जाने वाले को कभी भी रोका नहीं जा सकता। मैंने भी उसे अपनी जिंदगी से जाने दिया था। ये और बात है कि मेरे जाने का ढंग बदल गया था, मेरे दिन रात बदल गए थे, मेरी सोचों का महवर बदल गया था। मेरे नजदीक पैसा हासिल करना कभी भी पहले तरजीह नहीं रहा था। शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह साबित हुआ था। मेरी पहली तरजीह हमेशा से ही दूसरों का ख्याल रखना और उनकी इज्जत करना
ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا، ضرورت کے وقت کسی کی مدد کرنا، یہ سب چیزیں میری ترجیحات میں شامل تھی جن کی آج کے دور میں کوئی اہمیت نہ تھی۔ میں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنا آرام بھی قربان کر دیا کرتا تھا، اور اس سے جو مجھے روحانی سکون ملتا تھا وہ بیان سے باہر ہے۔ اسی سکون کی وجہ سے میں نورین کے بغیر بھی جی رہا تھا، مگر جب وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ زندگی میں روپیہ پیسہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انسان نظریں نہیں چرا سکتا۔ میں نے بھی دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کی تھی اور میں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ دن رات محنت کرنے لگا تھا۔ میں اس دنیا میں اکیلا تھا، میرے پاس میری ماں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ساری ہی دنیا نورین کی طرح مطلبی بھی نہیں تھی۔ میری زندگی میں محبت کے علاوہ بھی کچھ وفادار دوست اور دکھ سکھ کے ساتھی تھے جن کے لیے میں نے بھی کئی دفعہ اپنا آپ پیش کیا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے ایم اے مکمل کیا تھا اور اس کے بعد نوکری کے لیے دھکے کھائے، مگر مجھے کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے ایک دوست سے تھوڑے سے پیسے ادھار لیے اور اللہ کا نام لے کر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا۔ مجھے دل ہی دل میں بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میرا یہ کاروبار نہ چلا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے نقصان ہو جائے اور یہ پیسے بھی مجھے بھرنے پڑے۔ لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو میری زندگی بہت مشکل میں آ جاتی۔ لیکن ایک ٹوٹا ہوا انسان پھر کامیاب ہونے لگا تھا۔ جہاں نقصان کا ڈر تھا وہیں پھر مجھے کاروبار کا رسک بھی لینا پڑا تھا، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ پاک نے میرے کاروبار میں برکت ڈال دی۔ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ میری زندگی میں وہ نہ رہی جس کو میں یہ سب کر کے دکھانا چاہتا تھا، جس کے لیے میں دنیا کی دولت قدموں تلے لانا چاہتا تھا۔ وہ بہت جلد بھاگ نکلی تھی، لیکن میرے دل میں اب بھی کہیں اس کا وہ مقام باقی تھا۔ جب میرا کاروبار چمکنے لگا تو ہر ماں کی طرح میری ماں کے دل میں بھی میرے سر پر صحرا سجانے کی خواہش جاگ اٹھی اور وہ جلد از جلد گھر میں بہو لانے کی خواہش کا اظہار کرنے لگی۔ اس بات سے میرے دل پر پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے۔ میں شادی کا سوچ کر ہی نورین کے خیالوں میں واپس چلا جاتا تھا۔ کام کے دوران کبھی اگر مجھے اس کا خیال آتا تو پھر گھنٹوں ایک ہی جگہ موسیقی کو سوچتا رہتا۔ اس کا ہنسنا بولنا، میرے ساتھ گھومنا پھرنا، ہر ایک چیز مجھے یاد آتی تو میں تڑپ کر رہ جاتا۔ جو کچھ اس نے میرے ساتھ چاہا تھا وہ ہر چیز میرے پاس آ گئی تھی، لیکن وہ خود دور ہو چکی تھی۔ جب اماں نے مجھ سے میری پسند کے بارے میں پوچھا تو سب سے پہلے نورین کا نام دماغ میں آیا تھا، مگر نورین تو کب کی کسی اور کی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے برباد کر کے چلی گئی تھی، لیکن میں اب اس قابل تھا کہ کوئی بھی لڑکی میرے ساتھ شادی پر آمادہ ہو جاتی، لیکن اب اس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ تھا۔ میں نے اپنی امی سے ساری بات ڈال دی اور انہیں کہا کہ جہاں آپ کو بہتر لگتا ہے آپ میری شادی کر دیں۔ میں شادی کرنا بھی اماں کی خاطر ہی چاہتا تھا۔ انہوں نے بھی میری خاطر ایک عمر تنہائیوں میں گزار دی تھی۔ اب ان کا پورا حق بنتا تھا کہ عمر کا کچھ حصہ ہنستا بستا گھر دیکھے۔ ان کے سارے خواب ہی مجھ سے جڑے تھے۔ امی نے محلے کی ایک لڑکی میرے لیے پسند کی تھی، بقول ان کے میرے لیے اس سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہو سکتی۔ وہ لڑکی نہ جانے کیوں امی کو اتنی پسند تھی کہ میں اور میرا دل جانتا تھا کہ میرے لیے خوشیاں لانے والا ساتھی صرف اور صرف نورین ہی بن سکتی تھی۔ لیکن پھر میں راضی ہوا تھا اور امی نے اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ میری شادی کر دی۔ وہ بہت غریب گھر کی تھی مگر سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ میں کئی روز اسے اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے سکا تھا، لیکن وہ ہر وقت دن رات میری اور امی کی خدمت میں وقت گزارنے لگی تھی۔ کبھی اس کی زبان پر ایک لفظ شکایت کا نہیں آیا تھا۔ پھر اس کی اسی ادا پر میں اس کے قریب ہونے لگا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ اچھی عادات کی مالک تھی۔ چند ہی دنوں میں اس نے میرا دل جیت لیا تھا اور امی کے انتخاب کی داد دیے بغیر ہی مجھے احساس ہونے لگا کہ والدین کے کیے ہوئے فیصلے بھی اچھے کے لیے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بار پھر خیال آیا تھا کہ شاید نورین کے والدین نے بھی اس کے لیے اس وقت میں صحیح فیصلہ کیا تھا۔ واقعی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہتر فیصلہ کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں خوش ہوگی۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہونے لگا تھا۔ میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اس 2 عرصے میں میری بیوی نے میرے گھر کو جنت کا دوسرا روپ بنا دیا تھا۔ بس اب اس گھر میں ایک ہی کمی تھی کہ میں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ میری ماں کو پوتی پوتیوں کو کھلانے کا بہت شوق تھا اور وہ ہر وقت بیٹھ کر اس خواہش کا اظہار کرتی تھی۔ میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ میری بیوی بھی اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں اسے تسلی دیتا تھا کہ ابھی شادی کو اتنا وقت نہیں گزرا، تم بلا وجہ اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہو، جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ اولاد بھی ہو جائے گی۔ انہی دنوں میرے ایک جاننے والے نے مجھے اپنے کاروبار میں شراکت کی دعوت دے دی تھی، جس کو میں نے قبول کر لیا تھا اور میرا اپنا کاروبار بھی کافی بڑے پیمانے پر پھیل چکا تھا۔ یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا کمال تھا اور یقیناً یہ میری بیوی کا نصیب تھا، جس کے آنے سے میرے کاروبار میں ترقی پہ ترقی ہوئی تھی۔ وہ میرے لیے بہت ہی خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔
جہاں میں پچھلے سارے غم بھولا تھا، وہاں اس کے آتے ہی میرا کاروبار بھی آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا تھا۔ اب یہ نئی شراکت داری مجھے بہت نفع دینے والی تھی۔ یقیناً اب میری دولت لاکھوں کروڑوں سے آگے نکل کر اربوں میں پہنچنے والی تھی، پھر بھی میں اس کو اپنا کوئی کمال نہیں سمجھتا تھا۔ یہ تو سب قدرت کی طرف سے میری غیبی مدد تھی جس میں دن رات اضافہ ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اب وہ محلہ چھوڑ کر ایک کچے علاقے میں گھر لیا تھا اور زندگی کو نئی طریقے سے جینے لگا۔ دھیرے دھیرے میں نورین کو بھولنے لگا تھا، میرے دل سے اس کی یاد مٹنے لگی تھی اور میں سوچتا تھا کہ وہ بھی اب تک مجھے بھول چکی ہوگی۔ اب مجھے اپنی بیوی اور یہ زندگی زیادہ بھانے لگی تھی۔ میری بیوی نہ تو سیرت اور نہ ہی صورت میں اس سے کم درجے کی تھی، اور سب سے بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ میری ماں اور گھر کو اس نے بہت ہی خوش اسلوبی سے سنبھال رکھا تھا۔ مگر ایک دن اپنے دوست اور بزنس پارٹنر کے آفس میں مجھے نورین نظر آ گئی۔ وہ کسی ضرورت مند کی طرح فائل اپنے ہاتھوں میں تھامے انٹرویو کے لیے آئی۔ لوگوں کے درمیان بہت ہی پریشان حال بیٹھی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر بڑا جھٹکا لگا، لیکن زیادہ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کی تو شادی ہو گئی تھی، اور وہ بھی اچھے خاصے امیر لوگوں میں۔ پھر اسے اس معمولی جاب کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی جو اس طرح آفس میں لگی لائن میں وہ ذلیل ہو رہی تھی؟ میں ایک پیپر لیے ادھر ہی رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں اس کا یہ حال دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر گلابی پن کے بجائے پلاہٹ تھی، اور وہ نورین تو کہیں بھی نہیں لگ رہی تھی جس کو میں جانتا تھا، جس سے میں نے محبت کی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی لڑکی تھی جو بہت زیادہ پریشان حال میں تھی، بہت زیادہ اداس تھی اور غموں کی ماری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے نورین کے قریب جا کر اس سے بات کرنا چاہی تو حیران رہ گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ تمہارا حال کیسے ہوا؟ کیا تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے؟ اور تمہارے سسرال والے، ان کا کیسا رویہ ہے تمہارے ساتھ؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں اس کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اور پھر ایک ہی وقت میں کتنے ہی سوال اس سے میں نے کر دیے۔ وہ میری بات سن کر رونے لگی تھی۔ میں اسے لے کر فوراً آفس کے اندر آ گیا تھا۔ وہ میری پہلی محبت تھی جس کو میں نے چاند تارے لا کر دینے کے وعدے کیے تھے۔ اس حال میں اسے دیکھنا میرے بس کی بات نہیں تھی، اور میں نے اسے کرسی پر بٹھا کر اس کے لیے ڈرنک منگوائی۔ وہ میرے ہاتھ سے کچھ بھی لینے سے بہت ہچکچانے لگی تھی۔ شاید میرے ساتھ کیے گئے اپنے سلوک پر اسے پچھتاوا تھا، جس کے باعث وہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی، اور پھر وہ اپنے پچھتاوے کا اظہار کرنے لگی تھی۔ اس نے مجھے چھوڑ کر جس شخص کے ساتھ پیسے کے لیے شادی کی تھی، وہ شخص فراڈ نکلا تھا۔ وہ بھی کوئی دولت جائیداد کا مالک نہیں تھا، وہ بھی ایک مزدور پیشہ شخص تھا۔ کرائے کی گاڑی، کرائے کا مکان اور چھوٹا بینک بیلنس بتا کر ان لوگوں نے نورین اور اس کے والدین کو بیوقوف بنایا تھا۔ بات اگر یہاں تک بھی رہتی تو ٹھیک تھا، مگر وہ بہت ہی عالی شان طبیعت کا مالک تھا۔ اس کے جال میں پھنسنے والی نورین کو کوئی اکیلی لڑکی نہیں تھی، وہ آئے روز کئی لڑکیوں سے ایسے دھوکے کرتا تھا، مگر بدنصیبی کے نورین کا اس سے نکاح تک ہو گیا، اور اس کے گھر والوں کا رویہ بھی نورین کے ساتھ بہت ہی زیادہ خراب تھا۔ پورا دن اس سے گھر کے کام کرواتے رہتے تھے، نہ تو اس کی عزت کرتے تھے اور نہ ہی اس سے محبت کرتے تھے، بلکہ نوکروں سے بدتر سلوک اس کے ساتھ وہاں پر کیا جاتا تھا، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ رویہ ہی اس کے شوہر کا تھا۔ وہ روزانہ رات کو نشہ کر کے آتا تھا اور اسے بری طرح سے مارتا پیٹتا تھا۔ بقول اس کے پہلے تو وہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، مگر آہستہ آہستہ پانی سر کے اوپر جانے لگا، اور ان کے مظالم جب حد سے بڑھنے لگے تو اسے ایک دن اپنے ماں باپ کو اس بارے میں بتانا ہی پڑا۔ ماں باپ سے اپنی بیٹی کی تکلیف دیکھی نہیں گئی اور انہوں نے خلا لے لی، اور یہ پچھلے چند ماہ سے اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی۔ پھر یوں گھر میں رہتے وہ دن بدن اپنی بربادی کا سوچ کر نفسیاتی مریض بننے لگی، تو کہیں نوکری کرنے کا خیال آیا جو کہ وقت کی ضرورت بھی تھی۔ جب مجھے یہ سب پتا چلا تو میں نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا جو بیان سے باہر تھا۔ میں اس کے دکھ میں دکھی تو تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے ابھی تک شادی نہ کی ہوتی تو میں اب بھی نورین کو اپنا سکتا تھا۔ وہی تو میرا سب سے بڑا خواب تھی، یہ دولت، یہ شہرت۔ اسی کے لیے تو حاصل کرنا چاہا تھا۔ وہ مجھے ایک موقع دیتی اور اس غلط انسان سے شادی کرنے میں اتنی جلدی نہ کرتی تو آج میرے دل کی مالکہ وہ ہوتی، لیکن افسوس کہ وہ بہت جلد باز نکلی تھی۔ اس کی دولت کی چاہت سے میں واقف تھا، لیکن مجھ سے دور ہو کر اسے وہ بھی دولت نہ مل سکی تھی۔ میں نے پھر اس کو اپنی ہی آفس میں جاب دے دی تھی۔ اس طرح اس کے گھر کا خرچہ بھی چلنے لگا تھا، کیونکہ اس کے والد اب بہت ضعیف ہو گئے تھے اور والدہ بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ ایسے میں سب ذمہ داری اسی کے سر پر تھی۔ وہ سامنے رہنے لگی تو میرے پرانے جذبات پھر سے جاگنے لگے۔ اس کی محبت جس کو میں دل کی کسی گمنام کونے میں دفن کر چکا تھا وہ پھر سے زندہ ہوئی تھی، اور میں کافی دنوں سے اسی سوچ و بچار میں گم تھا اور بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ پورا دن میری آنکھوں کے سامنے رہتی تھی اور میری سوئی ہوئی محبت جیسے جاگ اٹھی تھی۔ میری کیفیت میری بیوی نے بہت جلد نوٹ کر لی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی نورین کے خیالوں میں پھر سے کھونے لگا تھا۔ گھر پر آتا تو کسی چیز میں دل نہ لگتا،
اس کی مجبوریاں مجھے پریشان رکھتی۔ وہ بھی اپنی ہر بات پھر سے مجھے فون کر کے بتانے لگی تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ گھر میں میری بیوی بھی ہے۔ آفس کے بعد بھی وہ مجھ سے رابطے میں رہنے لگی تھی اور پھر میری بیوی سب کچھ سمجھنے لگی۔ یہ وہ عورت تھی جس نے ہر حال میں مجھے سمجھا تھا اور سنبھالا تھا، جس نے اپنی ہر ضرورت کو پیٹھ پیچھے رکھ کر میری باتوں کے میری ضرورتوں کو ترجیح دی تھی۔ اور آخر کار وہ مجھ سے اصرار کرنے لگی کہ میں اسے اپنی پریشانی کے بارے میں بتاؤں، اور پھر میں نے اسے سب کچھ بتایا، ہر ایک چیز کے بارے میں آگاہ کیا، شروع سے لے کر اب تک نورین، اور میری ساری داستان سنا ڈالی۔ اپنی الجھن میں نے اس کے سامنے رکھ دی، لیکن جو اس کا جواب تھا وہ مجھے حیران کر گیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ کسی عورت کا اتنا بڑا دل کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک بار پھر وہ میری نظروں میں بہت اونچا مقام حاصل کر چکی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ اب بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو اسے اپنا لیں، اس کے ساتھ شادی کر لیں۔ میں اس کی بات پر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ وہ میری ماں کی پسند سے اس گھر میں آئی تھی اور میری ماں کو اپنی ماں سمجھنے لگی تھی، اس لیے پھر میں نے اپنا معاملہ اپنی ماں سے بیان کیا تو وہ چپ رہ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اگر اپنی دونوں بیویوں میں انصاف کر سکتے ہو تو شادی کر لو۔ اماں نے بھی میری محبت کی شدت کو بھانپ لیا تھا، اسی لیے مجھے روک نہ پائی تھی اور بولی کہ اس چیز کی اجازت تو تمہیں تمہارا مذہب بھی دیتا ہے، میں کون ہوتی ہوں تمہیں اس سے روکنے والی؟ بس نئی بیوی کے چکر میں پرانی بیوی کو بھول نہیں جانا، یہ یاد رکھنا کہ پہلا حق تم پر اسی کا ہوگا۔ میں نے مصباح کو ہمیشہ اولین ترجیح دینے کا ماں سے وعدہ کیا تھا، اور پھر یہ خوشخبری نورین کو دینے کے لیے فون کیا تھا۔ وہ تو جیسے اسی انتظار میں تھی کہ کب میرا پیغام ملے اور وہ خود کو میرے حوالے کر دے۔ غربت کی مجبوریاں ایک طرف، لیکن محبت تو اس نے بھی مجھ سے ٹوٹ کر کی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں تمام معاملات طے کرنے کے بعد میں نے اماں اور مصباح کی موجودگی میں نورین سے نکاح کر لیا تھا۔ یہ میرے خوابوں کی دلہن تھی جسے میں نے اپنی زندگی میں لانے کے لیے کئی دعائیں مانگی تھی، اور آج میری ساری دعائیں رنگ لائی تھی۔ نورین سے شادی کرنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے میری کھوئی ہوئی خوشیاں مجھے واپس مل گئی ہوں، جیسے میں نے سارے جہان کی خوشیاں پا لی ہوں۔ وہ میری چہیتی بیوی بن کر رہنے لگی تھی، اسے اچھی طرح سے میرا دل لبھانا آتا تھا، میرے دل کے ہر تار سے وہ واقف تھی۔ اس کی محبت میں اتنا اثر تھا جو اس نے کھونے کے بعد پھر سے اس نے میرے دل کا وہ مقام حاصل کر لیا تھا جہاں پر صرف وہی جگہ تھی۔ وہ کئی روز میرے آفس میں صرف ایک ورکر کے طور پر کام کر چکی تھی اور اب بھی میرے ساتھ آفس جاتی تھی، مگر اب ورکر کی حیثیت سے نہیں بلکہ وہاں کی باس کی حیثیت سے، اور وہ رفتہ رفتہ اپنی زندگی میں واپس آنے لگی تھی اور وہ مجھے اپنی پرانی نورین لگنے لگی تھی، اور میں خوش تھا کہ وہ مجھے اپنے غموں کو بھول کر خوش رہنے لگی تھی۔ میں اس کو خوش دیکھ کر ہی خوش رہنے لگا تھا، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ نادانستگی میں اپنی پہلی بیوی کو نظر انداز کرنے لگا تھا۔ میری محبت اپنی جگہ، لیکن مصباح کی خوبیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر وہ اجازت نہ دیتی تو نورین کو لانے کی میری جرت نہ ہوئی ہوتی، اور نہ ہی اس کی مرضی کے خلاف مجھے ماں کی اجازت ملتی۔ نورین کو یہاں تک لانے میں مصباح کا بھی بہت بڑا کردار تھا۔ نورین میرے دل کے ساتھ ساتھ آفس اور گھر میں بھی قابض ہونے لگی تھی۔ وہ میری محبت میں اس قدر کھو گئی تھی کہ مجھے حیرت نورین کے رویے سے تھی۔ اسے میرا پہلی بیوی سے بات کرنا، مخاطب کرنا اسے ناگوار گزرتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں صرف اور صرف اسی کا ہو کر رہوں۔ وہ شروع سے ہی ایسی تھی، ہر چیز پر حق جتانے والی، میرے دل پر راج کرتی تھی۔ اس کے لیے وہ مغرور ہونے لگی تھی۔ میری دوسری شادی کو بھی 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر اس نورین سے میری پہلی بیوی کی موجودگی اب برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ کھلے لفظوں میں مجھے کہتی تھی، اس کو چھوڑ دو، میں تمہیں اس کے ساتھ شریک نہیں کر سکتی۔ میں اسے سمجھا کر تھک چکا تھا کہ وہ میری پہلی بیوی تھی اور میں اسے کیوں چھوڑ سکتا تھا۔ اس میں ایسی کوئی بھی خرابی نہیں تھی، اور اس میں ایسی تو کوئی بات بھی نہیں تھی جس کی وجہ سے اسے دنیا کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، جو میرے والد نے میری ماں کے ساتھ کیا۔ میں بھلا کیسے اس بات کو دہرا سکتا تھا، وہ بھی مصباح جیسی معصوم عورت کے ساتھ۔ نورین پڑھی لکھی چالاک لڑکی تھی اور مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی، لیکن میں ایسے کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن نورین کا اصرار دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ اکیلی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میرے دل اور گھر میں اسے اپنے علاوہ کوئی اور برداشت نہیں تھا۔ بہت بار وہ اپنی اسی بات کو لے کر مجھ سے ناراض ہو جاتی تھی، اور اس کو ناراض دیکھ کر میری جان نکلنے لگتی تھی۔ میں دل کے ہاتھوں بہت مجبور تھا، لیکن مصباح کے ساتھ کوئی ناانصافی کبھی کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اسی کشمکش میں بہت پریشان بھی رہنے لگا تھا۔ انہی دنوں مجھے کام کے سلسلے میں شمالی علاقہ جات میں جانا پڑا۔ یہ سفر میرا اپنے دوست اس پارٹنر کے
ساتھ متوقع تھا اور اس کے مطابق ہمیں بہت بڑی ڈیل ملنے والی تھی، اس لیے انکار کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی۔ ہم نے وہاں پہنچ کر اپنا کام ختم کر لیا تھا۔ میرے دماغ میں پھر سے نورین کی ضد کا خیال آنے لگا تھا، جو سوچ کر میں گھر جانے سے بھی ڈر گیا تھا۔ وہ بولی تھی کہ واپسی کے بعد لازمی اپنے ساتھ طلاق کے پیپر لے آنا۔ اس نے ضد پکڑ لی تھی۔ اس کی یہ فضول باتیں مجھے پریشان کرتی تھی۔ کام کے بعد میں نے وہاں پر گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا، کیونکہ اپنے دماغ سے پریشانی کچھ کم کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں سیر کر رہا تھا جب میری دوست کو ایک ضروری کال موصول ہوئی اور اسے اچانک واپس جانا پڑا تھا۔ مجھے یہ علاقہ بہت اچھا لگا تھا، اس لیے میں نے مزید 2 دن رہ کر نورین کی بات پر سنجیدگی سے سوچنا تھا اور اسے کس طرح سے منانا ہے یہ طے کرنا تھا۔ مسلسل پریشانی کے باعث اس میں گھٹن محسوس کرنے لگا تھا اور اگلے دن واپسی سے پہلے میں یہاں کے بہت سے نظارے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس دن صبح ہی صبح میں سیر کے لیے نکلا تھا۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ اتنے حسین مناظر دیکھ کر میں اپنی ساری پریشانیاں بھول کر یہاں کا لطف لینے گیا تھا۔ اگلی صبح میری واپس روانگی تھی اور آج میں رات تک گھومنا چاہتا تھا۔ تفریح اور نظاروں کے حسن میں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں ہوٹل سے کافی دور نکل آیا۔ پھر تو ایک دم سے موسم کے تیور بدل گئے تھے۔ کڑاکے کی سردی میں اچانک سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور میرا ہوٹل کوئی 2 گھنٹے کی دوری پر تھا۔ کوئی سواری ملنا بھی مشکل تھی۔ ہر راستے میں جگہ جگہ برف پڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی بھیگنے کے بعد ٹھنڈ سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر چل کر ایک گھر میں پناہ لینے کے لیے دستک دی، کیونکہ اب تک بارش میری برداشت سے بڑھ چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر 2 منٹ مزید بھیگا تو یہی کچھ ہو جائے گا۔ ایک بات میں نے مزید 2 بار زور سے دروازہ بجایا تھا۔ ایک لڑکی نے پھر اندر سے آ کر دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر پریشان ہو کر دروازہ بند کرنے لگی تھی۔ میں نے موسم کا پتہ بتا کر پناہ مانگی تو وہ مجھے پناہ دینے سے ہچکچا رہی تھی۔ وہاں صرف وہی 2 عورتیں تھیں جو کہ گھر میں اکیلی تھی، مگر مجھے آس پاس اور کوئی گھر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر موسم کے تیور دیکھ کر انہوں نے مجھے گھر میں داخل ہونے دیا اور ایک کمرہ رہنے کے لیے دے دیا۔ یہ قبائلی لوگ تھے اور ان کی مائیں ہم لوگوں سے بہت الگ ہوتی ہیں۔ کسی نامحرم یا غیر مرد کو گھر میں داخل کرنا بھی یہاں گناہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر بھی انہیں میری حالت پر ترس آیا تھا اور میں نے شکر کا سانس لیا تھا۔ اگلے دن ایک شور کی آواز سے میری آنکھ کھلی تھی۔ جب میں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو یہاں بہت سارے قبائلی لوگ جمع تھے۔ وہ مجھ پر طرح طرح کے الزام لگانے لگے کہ 2 اکیلی یتیم لڑکیوں کے گھر میں پوری رات اکیلے مرد نے گزاری ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ پولیس کو بلایا جائے تو کوئی میرے ساتھ لڑکیوں کو بھی سزا کی دھمکیاں دینے لگا تھا۔ وہ دونوں معصوم لڑکیاں جو آپس میں کزنز تھی صرف روئے جا رہی تھی اور ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی کہ اب اس کے گناہ کی سزا ہمیں صرف موت ملے گی، کیونکہ ان سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ میں یہاں پر غلط نیت سے ٹھہرا ہوا تھا اور میری سزا یہ تھی کہ مجھے یا ان دونوں سے نکاح کرنا ہوگا یا ان دونوں کے ساتھ اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ پھر 2 جان بچانا ہی صحیح فیصلہ تھا۔ یہ صورتحال میرے لیے بہت ہی زیادہ گمبھیر ہوتی جا رہی تھی۔ میرے اگر 100 دوست تھے تو 100 دشمن بھی تھے۔ میڈیا تک اگر یہ خبر پہنچ جاتی تو میری بہت زیادہ بدنامی بھی ہو جاتی۔ پھر وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مجھے خاموشی سے ان دونوں کے ساتھ نکاح کر کے انہیں اپنے گھر لانا پڑا۔ گھر پہنچتے ہی گھر میں تو جیسے قیامت سی آ گئی تھی۔ میری پہلی بیوی مصباح اور امی نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ میری مجبوری سمجھ گئی تھی، مگر نورین نے بہت زیادہ شور مچایا تھا۔ اسے میرے ساتھ 2 بیویاں مزید دیکھ کر غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ وہ تو اس انتظار میں تھی کہ واپسی پر مصباح کو بھی خود سے دور کر دوں گا، لیکن اب تو الٹا ہی ہو گیا تھا اور اس بات پر اس نے بہت ہی زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ مجھ سے ناراض ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی گئی تھی۔ 3 بیویاں ہوتے بھی میں اس کی کمی شدید محسوس کر رہا تھا۔ آخر میری 4 شادیوں کی بات باہر بھی ہونے لگی اور مجھے بہت سے لوگوں سے سخت باتیں سننے کو ملی کہ شاید میں عورتوں کا شوقین ہوں جو 1 سے زائد بیویوں کو رکھا ہوا ہے۔ مجھے لوگوں کے رویوں پر بہت زیادہ مایوسی ہو رہی تھی کہ 1 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت تو میرا مذہب دیتا ہے، تو پھر لوگ کون ہوتے ہیں اس بات پر اعتراض کرنے والے؟ اور یہ میں نے اپنی ذہنی خوشی کے لیے نہیں بلکہ مجبوری کے تحت کیا تھا۔ رفتہ رفتہ زندگی اعتدال پر آنے لگی۔ نورین بہت مشکل سے مان کر واپس آئی تھی اور پھر میں نے ان چاروں میں کبھی کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ اپنے تمام فرائض کو خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہا تھا۔ میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ کسی کو کوئی کمی دیتا سب کو ہی برابر حق حاصل ہوا تھا اور اس طرح نورین کے دماغ سے مصباح کو باہر نکالنے کا بھوت بھی اتر چکا تھا۔ پھر اچانک مجھے ایک ایسی خوشخبری ملی جس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ سب سے پہلے یہ خوشخبری مجھے میری پہلی بیوی نے دی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور اس بات کو 7 دن ہی گزرے کہ باقی تینوں نے بھی مجھے یہ خوشخبری سنا دی اور میں حیرت سے دنگ رہ گیا کہ وہ چاروں ایک ساتھ حاملہ کیسے ہو سکتی ہیں۔ مگر جو بھی تھا یہ میرے لیے خوشی کی بات تھی۔ میری امی میری پہلی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور اس کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی۔
تھی. مجھے اکثر کہتی تھی کہ مصباح کا خیال رکھا کرو، یہ بہت سیدھی سادی ہے، زمانے کی چال چلن سے ناواقف ہے. امی کی بات کو ہنسی میں ٹال دیا کرتا تھا. یہ تو میں بھی مانتا تھا کہ مصباح بہت زیادہ اچھی تھی، وہ سب سے زیادہ مجھے سمجھتی تھی اور میری ضرورتوں کا سب سے زیادہ خیال بھی وہی رکھتی تھی. ایک بات جو میں نے نوٹ کی تھی، نورین کی سب سے زیادہ شہر بانو کے ساتھ بنتی تھی. وہ بھی میری بیوی تھی جس کو میں اس کی کزن کے ساتھ بیاہ کر لایا تھا، اور مجھے اس بات پر بہت زیادہ حیرت ہوتی تھی. شہر بانو بھی تو اس کی سوتن ہی تھی. باقی دونوں کے ساتھ تو وہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی اور اس کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچ تھی کہ گھر میں یہ دونوں اکٹھی دکھائی دیتی تھی، جبکہ شادی دونوں کے ساتھ سادہ اور کم گو تھی. خدیجہ بھی تو شہر بانو کی کزن بھی تھی، لیکن پھر بھی اس کی کزن نے اسے صرف سوتن کا ہی درجہ دیا تھا. خدیجہ اور مصباح پاس پاس رہتی اور یہ دونوں نہ زیادہ بات چیت کرتی تھی، نہ ہی کسی فعل سرگرمی میں مشغول نظر آتی تھی. امی بھی ان دونوں کی تعریف کرتے ہوئے ہی دکھائی دیتی تھی. نورین نے آفس میں جانا چھوڑ دیا تھا. وہ گھر کے کاموں میں بھی کوئی دلچسپی نہیں دکھاتی تھی. 2 بیویاں مزید آنے سے اس کے مقام پر بھی اب کچھ فرق پڑا تھا. جن باتوں میں مصباح صبر کا دامن تھام لیتی تھی، اب نورین کو بھی صبر کرنا پڑتا تھا، جبکہ وہ میرے اور اپنی محبت کے لیے بہت جنونی تھی. اگر امی کبھی اسے گھر کے کام کرنے کا کہتی تو وہ طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر پورا دن کمرے میں لیٹی رہتی تھی. میری شادیوں کا اس کے دل پر گہرا اثر پڑا تھا. میں 4 بیویوں اور ہونے والے بچوں کا بہت خیال رکھتا تھا، جبکہ مصباح میرا احساس کرتی، مجھے زیادہ پریشان ہونے سے روکا کرتی تھی. سب کا خیال رکھنے کے چکر میں خود کو ہلکان نہ کیا کرو. وہ ایسی ہی تھی، اپنے حق دوسروں کو دینے والی. ایک دن میں گھر آیا تو امی نے سیدھا اپنے کمرے میں بلا لیا. وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہی تھی. میں نے ان سے غصے کی وجہ پوچھی تو وہ پھٹ پڑی. یہ تم اپنی بیویوں سے پوچھو. اب کی بار میں چوک پڑا تھا. کیوں، کیا ہوا ہے؟ گھر میں سب ٹھیک تو ہے؟ ٹھیک کہا ہے، یہ دوسری بار ہو رہا ہے. مصباح کو دوسری بار کسی نے گرانے کی کوشش کی ہے. تم جانتے ہو کہ یہ میری بہو کتنی سادہ اور صابر ہے. وہ تو کچھ بھی نہیں کرتی، مگر میں اس کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی برداشت نہیں کر سکتی. اس حالت میں ہے، اور وہ کون ہے جو اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ گھر میں باہر سے تو کوئی آتا نہیں ہے. تو پھر یہ تمہاری تینوں بیویوں میں سے ہی کسی کا کام ہے. ان سے سختی سے پوچھو کہ یہ حرکت کس نے کی ہے، ورنہ پھر میں اپنے طریقے سے پوچھوں گی. امی کی بات سن کر میں بھی حقیقت میں پریشان ہو گیا تھا. بظاہر تو یہ سب اتفاق سے رہتی تھی اور اندر ہی اندر ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہی تھی. یہ بات تو بہت غلط تھی اور اس کی روک تھام کرنا بہت ضروری تھا، ورنہ مجھے اس سے بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا. میں نے ان تینوں سے پوچھا، مگر جب نورین کی باری آئی تو وہ رونے لگی. وہ بولی، آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں، آپ کو مجھ پر یقین نہیں جو آپ مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہیں. میں اس کے رونے سے حقیقتاً بوکھلا گیا تھا اور بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا تھا. میں کبھی بھی اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اب کی بار بھی یہی ہوا تھا. اور ہمیشہ کی طرح اس نے وہ بات مجھے بھلا دی تھی جو میں اس سے کرنے والا تھا، مگر پھر جلدی حقیقت مجھ پر آشکار ہو گئی تھی. میں جان گیا تھا کہ گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. اس بات کی طرف میری امی دھیان نہ دلاتی تو میرا دھیان شاید اس بات کی طرف نہ جاتا. مصباح کا خیال پھر سے میں اور امی دونوں رکھنے لگے. مجھے اس کے پیٹ میں پلنے والا اپنا بچہ بہت عزیز تھا. میں بہت ہی زیادہ پرجوش تھا کہ میں ایک وقت میں 4 بچوں کا باپ بن جاؤں گا. میری پہلی شادی کو 7 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور 7 سال سے ہی میں اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہا تھا، مگر میں خدا کی رحمت سے مایوس بالکل نہیں تھا. میرے رب نے مجھے بہت زیادہ نوازا تھا، جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. ان 4 کی ڈیلیوری بھی ایک ساتھ ہی متوقع تھی، اس لیے میں نے ایک ہسپتال میں بات کر لی تھی اور ان 4 کو وہاں پر بھرتی کروا دیا تھا. کیونکہ مصباح کی ڈیلیوری آج کل میں ہی تھی اور گھر میں امی اکیلی تھی. وہ اس کا کیسے خیال رکھ سکتی تھی؟ وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس لیے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ ان لوگوں کو ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا جائے. اور پھر اس دن مجھے ہسپتال سے کال آئی کہ آپ کی ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے. میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. میں بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچا تھا جہاں میرے 2 چاند سے بچے تھے. آج مجھے باپ بننے کا سکھ محسوس ہوا تھا. دیکھا تو وہ جو لیڈی ڈاکٹر تھی وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی. وہ ہسپتال سے بھاگنے کے چکر میں تھی. مجھے اپنے مزید 2 بچوں کی پیدائش کا انتظار تھا، اس لیے میں لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں گیا تو مجھے دیکھ کر وہ رک گئی اور پھر مجھے وہ ایک اندرون کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی کہ آپ کی 2 بیویوں کی ڈیلیوری ہوئی ہے، مصباح اور خدیجہ کی، جبکہ آپ کی دوسری دونوں بیویاں. وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی. میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور بولا کہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں اپنی بات کو مکمل کریں. مجھے بہت سے برے خیالات آنے لگے تھے کہ کیا ہوا میری باقی 2 بیویوں کو. وہ کہنے لگی کہ وہ دونوں پریگننٹ نہیں ہیں. یہ سن کر میں دنگ رہ گیا.
وہ دونوں پچھلے 9 ماہ سے حمل کا ڈرامہ میرے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اولاد تو جب ہوئی تھی تب ہی ہوگی، لیکن میرے جذبات سے کھیلنا انہیں نہیں چاہیے تھا۔ شہر بانو سے پھر بھی مجھے کوئی شکوہ نہیں تھا، اسے آئے ہوئے وقت ہی کتنا ہوا تھا، لیکن نورین وہ تو میری سب سے زیادہ قریب رہی تھی، وہ ایسا جھوٹ نہ بولتی۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ انہوں نے مجھے اس بات پر دھمکی دی ہے کہ یہ بات آپ کو یا کسی کو بھی نہ بتاؤں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ایسی غریب عورتیں جن کے یہاں ڈیلیوری ہوئی اور وہ اپنے بچے کو پال لانا چاہتی ہو تو ان کے بچے ہم دونوں کو دے دیے جائیں، اور اس بات کی آپ کو منہ مانگی رقم دی جائے گی۔ یہ بات آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانی۔ لیکن ڈاکٹر مجھے بتا کر ان دونوں کا اصل چہرہ پیش کر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی یہ دونوں بیویاں پاگل ہیں، اس لیے میں ان سے ڈر کر یہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی۔ اگر آپ یہاں پر نہ آتے تو میں یہاں سے کب کی جا چکی ہوتی۔ ڈاکٹر کی یہ بات میرے لیے کسی انکشاف سے کم نہیں تھی۔ میں یہ سب سن کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ میں ایسا نورین کے بارے میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ مجھے دھوکہ دے گی۔ اس کے بعد میں ان چاروں کو گھر لے آیا اور کسی کے ساتھ بھی کوئی بات نہیں کی۔ شہر بانو اور نورین نے یہ بولا کہ ان دونوں کے بچے پیدائش کے فوراً بعد ہی فوت ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں کسی بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ میں حقیقت جانتا ہوں۔ میں نے امی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں ان کو موقع دینا چاہتا تھا، خود کو سدھارنے کا وقت دینا چاہتا تھا۔ مجھے نورین سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ مجھے دھوکہ دے کر مجھ سے جھوٹ بولے گی، مگر اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ میں سب کچھ بھلا کر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ میرے گھر میں ایک بیٹا ایک بیٹی ایک ساتھ آئے تھے، ان کے صدقے میں سب کی غلطیاں معاف کر چکا تھا۔ میں اس گھر میں اب صرف اور صرف خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنے بچوں کی زندگی پر اور ان کی ماؤں پر میں برا اثر نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا۔ مصباح اور ختیجہ دونوں میرے بچوں کی پرورش خوش ہو کر رہی تھی۔ اس سے سوچ کر میں نے ان تک کوئی بھی بات نہ پہنچنے دی۔ میں آفس بیٹھا اس معاملے میں سوچ رہا تھا کہ میرا دل گھر کی طرف کھینچنے لگا۔ بچوں کی عادت ستانے لگی تو میں معمول سے زیادہ جلدی، کسی کو بھی میرے آنے کی کوئی خبر نہیں تھی، میں سیدھا مصباح کے کمرے میں گیا۔ وہ میری بڑی بیوی تھی اور اس کی اولاد میرا بڑا بیٹا تھا۔ میں اس کو اب ہر چیز میں پہلا حق دینا چاہتا تھا۔ وہ سکھ دکھ کی میری ساتھی تھی۔ باقی سب کو تو بنا بنایا گھر ملا تھا، جبکہ اس نے میرے ساتھ مشکل دن بھی دیکھے تھے اور میں اس کے وہ احسانات کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ میں خوشی خوشی جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ شہر بانو اور نورین میرے بچے کے سرہانے کھڑی تھی۔ جب میں اچانک ان کے سر پر پہنچ گیا، وہ آپس میں بچے کو کوئی نقصان پہنچانے کی باتوں میں لگی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں اس قدر نیچ حرکت کر سکتی ہیں۔ وہ مصباح سے اس قدر بدظن تھی کہ اس کے بچے تک کو نہیں بخشنا چاہتی تھی۔ میں نے ان کی تمام باتیں سن لی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ کھڑا دیکھ کر وہ دونوں بہت بری طرح سے گھبرا گئی، مگر میں سب کچھ جان چکا تھا۔ مجھے ان کے سیاہ چہرے نظر آ گئے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں آنے میں دیر کر دیتا تو پھر کیا ہوتا۔ اتنے میں مصباح بھی آ گئی، واش روم میں شاید نہا رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں نے ان دونوں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ میں ایسی عورتوں کو گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا اور نہ ہی ان سے کوئی رشتہ قائم رکھ سکتا تھا۔ نورین کی محبت کی پٹی میری آنکھوں سے اتر چکی تھی۔ وہ شروع سے ہی لالچی عورت تھی۔ جب پہلی بار اس نے مجھے چھوڑا تھا تبھی میری آنکھیں کھل جانی چاہیے تھی، لیکن پھر وہ محبت کا جال مجھ پر ڈالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ لیکن اب کی بار میں نے اپنا ارادہ بہت پکا کر لیا تھا، لیکن پھر مجھے مصباح نے بہت سمجھایا کہ ایسا کرنا غلط ہے۔ غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے اور اسے موقع دینا چاہیے۔ پھر میں نے مصباح کو پوری بات بتائی کہ ان لوگوں نے پریگننٹ ہونے کا بھی جھوٹ بولا تھا، مگر اس کے بعد مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا یہ جان کر کہ مصباح اور امی تو اس حقیقت کو جانتی تھی۔ یہ میرے لیے حیرت انگیز بات تھی۔ اگر وہ جانتی تھی تو انہوں نے اس بات کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ مصباح نے کہا کہ ہم آپ کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ کو بے سکون نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اب جو بھی ہو گیا ہے اسے بھول جائیں۔ وہ دونوں اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ آپ انہیں گھر لے آئیں۔ اور میں اس لڑکی کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ کتنا بڑا دل تھا اس کا، کتنی زیادتی کی تھی انہوں نے اس کے ساتھ، یہاں تک کہ اس کے بچے کو بھی انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے باوجود یہ انہیں معاف کرنے لگی اور گھر میں لانے کی بات کر رہی تھی۔ شادی کے بعد جب امی نے بھی مجھ سے یہی بات کی تو پھر مجھے امی کی بات کو ماننا ہی پڑا۔ میں ان کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ امی کی بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ مصباح کی بے حد اصرار پر میں انہیں گھر لے کر آ گیا تھا، لیکن میرے دل میں اب ان دونوں کا وہ
کام نہیں رہا تھا۔ زندگی کے دن یوں ہی گزرنے لگے تھے، لیکن میں نے ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دی تھی۔ پھر مجھے کچھ روز بعد احساس ہوا کہ وہ دونوں بہت ہی زیادہ بدل گئی تھی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے کیے کی معافی مانگی اور آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ میں نے پھر انہیں معاف کر دیا۔ زیادہ دکھ تو مجھے نورین کے رویے کا تھا۔ اس کی محبت میں اکثر دوسری بیویوں کے ساتھ ناانصافی کر جاتا تھا اور اس نے مجھے اس بات کا یہ صلہ دیا تھا، مگر اب وہ شرمندہ تھی۔ میں بھی کب تک اپنا دل پتھر بنا سکتا تھا؟ نورین کے ساتھ تو میں نے سچی محبت کی تھی، مجھے اسے پھر معاف کرنا ہی پڑا، مگر شکر کہ اس کے بعد زندگی میں پھر سکون ہی رہا۔ اس کے بعد شہروانوں نے 2-3 بار بگاڑنے کی کوشش کی، مگر جب میں پھر اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا تو اس نے بھی اپنی روش کو بدل لیا اور اچھے طریقے سے گھر میں رہنے لگی۔ اب ان چاروں کی اولاد تھی اور یہ ان کے ساتھ ہی مصروف رہنے لگی تھی۔